बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, इस ख़बर का आगाज़ मैं करूंगा जो सहाफ़ी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन, तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब, जब वो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल पहुंचे, एक सहाफ़ी ने साहबज़ादा हामिद रज़ा को एक सवाल दाग दिया। सवाल नाज़रीन सहाफ़ी का ये था कि क्या आज इमरान खान साहब, जिनसे आप और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के दीगर अरकान मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या आज इमरान खान साहब एनआरओ पे सिग्नेचर करेंगे, दस्तखत करेंगे? ये नाज़रीन बड़ा चुभने वाला सवाल था, बड़ा तलख सवाल था सहाफ़ी का, लेकिन रेलेवेंट सवाल था, पर्टिकुलर सवाल था। और ये बात हो रही है क्योंकि खान साहब के दौर में जब वो ख़ुद वज़ीर आज़म थे, आप अगर उससे ये पूछते थे ना कि खान साहब महंगाई बहुत हो गई है, खान साहब लोगों का महंगाई में जीना दो भर हो गया है, तो इमरान खान का जवाब होता था कि मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। खान साहब से सवाल होता था कि खान साहब मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, खान साहब बैड गवर्नेंस है, इमरान खान साहब का जवाब होता था कि एनआरओ नहीं दूंगा। यानी सवाल गंदम होता था, जवाब इमरान खान साहब चना देते थे। अब यह रेलेवेंट सवाल था जो सहाफ़ी ने पूछा। अब इसका रिस्पांस क्या दिया? हामिद रज़ा साहब कहते हैं कि आपको कैसे पता चला? कौन सा एनआरओ? कोई एनआरओ है? कोई एनआरओ की खबर है? मेरे साथ शेयर करें। फिर साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब की ज़ुबान स्लिप हो गई, या वो ख़ुद ये स्टेटमेंट देना चाह रहे थे। हामिद रज़ा साहब ने कहा कि दरअसल इमरान खान साहब एनआरओ नहीं मांग रहे, एनआरओ तो हुकूमत मांग रही है। अब नाज़रीन, इसके ऊपर ये जो स्टेटमेंट हामिद रज़ा साहब ने दिया, इस पर उनकी बल्ले बल्ले होनी चाहिए, उनकी भी बल्ले बल्ले होनी चाहिए, तहरीक इंसाफ की भी बल्ले बल्ले होनी चाहिए। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो एजाज़, जो एक्सपर्टीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों को जो एक्सपर्टीज़ हासिल हैं, उसमें नून लीग कोसों दूर है, बहुत पीछे है। यानी आप देखें कि ये जो मुलाकात करने के लिए आज पीटीआई के लोग अडयाला जेल पहुंचे थे, इस मुलाकात के लिए मरे जा रहे थे, तड़पे जा रहे थे, राब्ते किए जा रहे थे, डिमांड्स की जा रही थी, मीडिया पे स्टेटमेंट दिए जा रहे थे कि मुलाकात करवाएं, मुलाकात करवाएं, मुलाकात क्यों नहीं करवाते, मुलाकात होनी चाहिए। और फिर टेलीफोनिक राब्ते भी स्पीकर अयाज सादिक के साथ भी, मोहसिन नकवी के साथ और बाकी लोगों के साथ भी। तो अयाज सादिक साहब ने फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया, आज की मुलाकात का वक्त दे दिया। इतवार के रोज़ पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी ने जाके मुलाकात कर ली। और भाई, अगर हुकूमत को एनआरओ चाहिए था तो फिर तो हुकूमत इमरान खान से मुलाकात के लिए मिन्नत समाजत तरले भीख मांग रही होती। अगर हुकूमत को एनआरओ चाहिए था तो फिर हुकूमत कहती कि हमारी खान से मुलाकात करें, या तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के साथ हम जाकर मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। मुलाकात के लिए तो आप कह रहे थे, आपकी डिमांड थी, आप बार बार मुतालबा तकाजा कर रहे थे, और एनआरओ जो है वो हुकूमत मांग रही है। तो ये नाज़रीन देखेंगे कि किस धड़ल्ले और दलेरी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम तो एनआरओ नहीं मांग रहे, हम तो एनआरओ नहीं मांग रहे। और ये शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कर सकती है, ना नून लीग ये कर सकती है, ना नून लीग के पास काबिलियत है, ना पीपल्स पार्टी के पास है। यानी आप कह दें कि तहरीक इंसाफ की मुखालिफ किसी भी सियासी जमात के पास ऐसी काबिलियत नहीं है कि वो कहना कि चोरी और फिर सीना जोरी। यानी अगर खान साहब हुकूमत में हैं तो वज़ीर आज़म इमरान खान से उनके सियासी मुखालिफ एनआरओ मांगते हैं, और जब इमरान खान साहब के मुखालफिन इक़्तिदार में आ जाएं तो फिर इमरान खान साहब अपोजिशन में होते हैं, और फिर भी हुकूमत वाले खान साहब से एनआरओ मांग रहे हैं। मतलब हर तरफ खान ही एनआरओ देने के लिए बैठा है, चाहे वो वज़ीर आज़म हाउस में है, चाहे वो अडयाला जेल में बैठा है। अब आप देखें कुछ यूट्यूबर्स जिन्होंने इस
قوم کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کیا، سازش کی، نوجوانوں کے ذہنوں کو آلودہ کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں جی؟ کپتان نے اتوار کے دن جیل کے دروازے کھلوا دیے۔ وہ کپتان نے کھلوا دیے، کپتان نے کھلوا دیے۔ اگر کپتان نے کھلوانے تھے تو پھر 12 جنوری کو آخری میٹنگ ہوئی تھی مذاکراتی کمیٹی کی، حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کی، تو 3 جنوری کو کھلوا لیتے۔ یہ 10 دن کیوں لگے خان صاحب کو اتوار کے دن اڈیالہ جیل کی دیواریں یا گیٹ کھلوانے کے لیے 10 دن کیوں لگے کپتان کو؟ دوسرے دن کھلوا لیتے، دوسرے دن کھلوا لیتے۔ اور پھر ناظرین یہ جو رپورٹس جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میٹنگز کے حوالے سے، کہ پہلے تو ناظرین دیکھیں کہ رات گئے ہی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی آج ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کو رات گئے ہی بتا دیا گیا تھا۔ اب گنڈا پور صاحب پروٹوکول کے ساتھ پہنچے اور سب سے پہلے کمیٹی کے باقی ارکان سے آنے سے پہلے گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ 1 on 1 ملاقات کی۔ اس کے بعد جب کمیٹی ارکان آئے انہوں نے خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی۔ اب اس پہ رپورٹ کیا کیا گیا؟ رپورٹ یہ ہوا کہ مذاکراتی کمیٹی نے اب تک جو حکومتی کمیٹی کے ساتھ نشستوں میں جو پیش رفت ہوئی ہے ڈیمانڈ سے متعلق، اس پر عمران خان صاحب کو آگاہ کیا، اور عمران خان صاحب نے اب تک کی پیش رفت سننے کے بعد، بریفنگ لینے کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ کمیٹی ارکان کو دے دیا۔ اب ناظرین یہ ایسی ہومیوپیتھک خبر ہے کہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ کھے بھی نہیں ہویا، ککھ بھی نہیں ہویا۔ مطلب جو وہاں پہ جا کے بریفنگ دی گئی کہ اب تک مذاکرات میں یہ پیش رفت ہوئی ہے، کیا خان صاحب سے آج کی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگ اڈیالہ جیل میں سماعتوں کے دوران نہیں بتا چکے کہ اب تک کیا ہوا ہے؟ اور دوسرا کون سی پیش رفت ہوئی ہے؟ ابھی تک تو کوئی پیش رفت ہوئی نہیں۔ تحریک انصاف نے تو تحریری جو ڈیمانڈز ہیں، جو چارٹر ڈیمانڈ ابھی تک حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو دیا نہیں، تو کون سی پیش رفت؟ بات تو رکی ہوئی ہے، بات تو اٹی ہوئی ہے خان صاحب کی اپنی مذاکراتی کمیٹی کی وجہ سے۔ اور خان صاحب کی مذاکراتی کمیٹی کے پاس کیڑا مینڈیٹ ہے، کون سا مینڈیٹ ہے؟ وہ تو خان صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ خان صاحب بتائیں آگے چلیں، رک جائیں یا پیچھے ہٹ جائیں۔ تو بات تو ابھی تک آگے ہوئی نہیں۔ ہاں یہ ڈیمانڈ زبانی طور پہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی نے ضرور بتائی۔ اب اس میٹنگ میں ناظرین جو خان صاحب نے بات کی اور جو خان صاحب نے جس پر بار بار اصرار کیا، خان صاحب کا اصرار یہ ہے کہ بس جیسے کیسے ہو جائے آپ جوڈیشل کمیشن بنوائیں، 26 نومبر والا بھی بنائیں، اور پریورٹی پہ جو 9 مئی والا ہے وہ جوڈیشل کمیشن بھی بنوائیں۔ اور اگلی جو بیٹھک ہے، خان صاحب کہتے ہیں کہ اگلی بیٹھک میں جب یہ آپ تحریری طور پہ جا کے مطالبات دے دیں گے، یعنی خان صاحب نے تحریری طور پہ مطالبات دینے کا بھی کہہ دیا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر خان صاحب کے سگنیچر نہیں ہوں گے، اس پہ دستخط کرنے کی ذمہ داری جو ہے، جو تحریری این آر او مانگے جانا ہے، یہ کل دے تو صحیح، کل پرسوں جب بھی ملاقات ہوتی ہے حکومت نے آگے سے ان کو یہ کہنا ہے کہ یہ آپ نے جو کہا ہے کہ ہمارے قیدیوں کو، سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، ان کے نام بتائیں جناب۔ یہ بلینک چیک نہیں کہ آپ کہیں کہ خود ہی بھر لیں۔ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سیاسی قیدی ہیں تو ان کے نام بتائیں، ایڈریس بتائیں، کس جیل میں ہیں، ساری ڈیٹیل دیں۔ تو خان صاحب کا نام بھی لکھ کے دینا پڑے گا، لکھ کے نہیں دینا پڑے گا، ایٹ لیسٹ کمیٹی کے دوران بولنا تو پڑے گا، بتانا تو پڑے گا۔ حکومت کی ثوابدید ہے کہ وہ تحریری پھر مانگتے ہیں نام، یا پھر وہیں پہ زبانی ریکارڈ کر کے میٹنگ منٹس کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو خان صاحب اصرار کرتے ہیں، رہائی کی بات تو خان صاحب کرتے ہیں کہ میری جلدی سے یہاں سے مجھے نکالیں، اور خان صاحب تنگ آ چکے ہیں، جیل سے تنگ آ چکے ہیں۔ اور جو دوست یہ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ جیل کاٹ رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کو جیل کاٹنا پڑ رہی ہے۔ خان صاحب جیل کاٹ نہیں رہے، خان صاحب جیل کاٹ نہیں رہے، بلکہ جیل کاٹنی پڑ رہی ہے ان کو، مجبوری ہے ان کی، مجبوری ہے ان کی، انہوں نے جیل کاٹنا ہی کاٹنا ہے۔ اب ناظرین خان صاحب اصرار کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن، اور خان صاحب نے شرط یہ رکھی کہ ابھی آپ میرے سے ملاقات کر کے جا رہے ہیں، نیکسٹ جو آپ کی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ جو میٹنگ ہونی ہے اس میٹنگ میں آپ جوڈیشل کمیشن بنوا کے آپ نے اٹھنا ہے، اور اگر حکومت جوڈیشل کمیشن نہیں بناتی تو پھر مذاکرات ختم،
پھر کوئی مذاکرات نہیں ہونے. اور خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جارحانہ رویہ اختیار کریں. جیسے خان صاحب خود ویسے اندر سے پریشان، مایوس، لیکن خان صاحب دکھانے کے لیے جارحانہ انداز نہیں چھوڑتے. خان صاحب کا جارحانہ انداز جو ہے وہ تو آپ یوں کہیں کہ وہ ان کے ساتھ جڑا ہے، ان کی شخصیت کے ساتھ جڑا ہے. تو جب خان صاحب یہ بار بار اصرار کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن اگلی کمیٹی میں بنوا کے اٹھیں ورنہ مذاکرات کو بیڑا غرق ہو جائے، اس کا بالکل مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، کھو کھاتے گئے مذاکرات. حکومتی کمیٹی کے رکن نے کہا جناب عمران خان صاحب، ہم نے ابھی ان کو تحریری طور پہ ڈیمانڈ دینی ہے. جب ہم ان کو تحریری طور پہ ڈیمانڈ دیں گے، حکومت ان ڈیمانڈ کا جائزہ لے گی، ان پہ غور و خوض کرے گی، کچھ حکومت وقت لے گی. وقت لینے کے بعد پھر وہ اگلے میٹنگ میں چوتھے اجلاس میں چوتھی بیٹھک ہوگی، اس میں ہمیں وہ بتائیں گے، حکومت اپنا تحریری جواب دے گی. اس سے پتہ چلے گا کہ مذاکرات کس کروٹ جا رہے ہیں، کس کروٹ بیٹھیں گے، آگے بڑھتے ہیں نہیں بڑھتے، حکومت کیا چاہ رہی ہے، جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتی ہے نہیں بنانا چاہتی، 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنے گا یا صرف 26 نومبر کے والے سے جوڈیشل کمیشن بنے گا. حکومت کو بھی ہمیں وقت دینا چاہیے. اگلے میٹنگ میں اپنے مطالبات تحریری طور پہ پیش کر کے حکومت کو کہنا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں تو یہ پاسبل نہیں ہوگا. جب یہ جواب ایکچولی بالکل ٹھیک بات ہے تو خان صاحب کا چہرہ اتر گیا اور 2 گھنٹے کی ملاقات جو ہے وہ پھر یہاں پہ ختم. اب ناظرین اس ملاقات کے بعد جب حامد رضا صاحب باہر آتے ہیں تو حامد رضا صاحب ناظرین کیا فرماتے ہیں ناظرین سنتے جائیں. حامد رضا صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جتنی لچک دکھانی تھی دکھا دی، اب بال جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں ہے. کون سی لچک دکھائی ہے حامد رضا صاحب؟ اب وہ کہنے کو تو لوگ ماما کہتے ہیں لیکن میں یہاں پہ بابا کہوں گا. بابا جی کون سی لچک دکھائی ہے؟ آپ کے 2 ڈیمانڈ تو وہیں پہ موجود ہیں، تو لچک کون سی دکھائی ہے آپ نے؟ پھر کہتے ہیں کہ ہم جوڈیشل کمیشن کے لیے مرضی کا جج نہیں لگوانا چاہتے. سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز میں سے ایک جج کو کہا جائے کہ ان دونوں واقعات کی تحقیقات کریں. سپریم کورٹ کے جج کا تحقیقات کا کون سا تجربہ ہوتا ہے؟ قانون کی کتابوں کا تو ہوتا ہے، قانونی معاملات کا تو ہوتا ہے، تحقیقات کا کون سا تجربہ ہوتا ہے؟ اور پھر سینئر موسٹ کیوں؟ پھر سپریم کورٹ کے ججز کیوں؟ یہ فورم شاپنگ نہیں ہو رہی؟ فورم شاپنگ ہی ہو رہی ہے نا. مطلب کوئی اور کرے تو فورم شاپنگ، آپ کہیں تو آپ کا جو ہے بڑا غیر جانبدارانہ آپ نے مطالبہ کیا. اور پھر کہتے ہیں کہ اتنے دن گزر گئے ہیں ابھی تک مذاکرات کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. اور کہتے ہیں جناب حامد رضا صاحب کہ عمران خان صاحب نے عمر ایوب کو مکمل اختیار دے دیا ہے، تحریری جو ڈیمانڈ پیش کی جائیں گی اس پہ سگنیچر عمر ایوب صاحب کریں گے. یعنی جو میں نے پہلے کہا کہ یہ ساری ذمہ داری تحریری طور پہ این آر او مانگنے کی عمر ایوب صاحب پہ ڈال دی گئی ہے. اب ناظرین جب یہ بیٹھک ہوئی ہے، یہ جو بیٹھک ہوئی ہے، اس بیٹھک سے مطلب یہ بیٹھک اس وقت ناظرین ہوئی ہے جب عمران خان صاحب کے خلاف کل 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنایا جانا ہے. اب خان صاحب بار بار جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایٹ لیسٹ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بن جائے تاکہ جو فیض حمید صاحب والا جو ملٹری کورٹ میں تفتیش ان کی چل رہی ہے 9 مئی کے حوالے سے، وہ سارا پروسیس وہاں پہ رک جائے. خان صاحب دراصل یہ چاہ رہے ہیں. اب کل کا ناظرین جو فیصلہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، جو کہ رائٹنگ آن دا وال ہے، تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کی بریت بنتی ہے، خان صاحب بینیفیشری نہیں. اب کل کے فیصلے سے پہلے یہ بیٹھک، اس میں بھی 190 ملین پاؤنڈ کیس کا معاملہ ڈسکس ہوتا ہے. اور باہر آ کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آیا، جو کہ ہمیں لگتا ہے عمران خان صاحب کے خلاف آئے گا، اس سے تلخی بڑھے گی. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ بینیفیشری نہیں. اب ناظرین ایک عجیب منطق ہے، یعنی چلیں ہم اس کو ایک اور اینگل سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ملک ریاض کے جو پیسے وہاں پہ پکڑے گئے، اگر عمران خان سہولت کاری نہ کرتے، عمران خان ملک ریاض حسین کی مدد نہ کرتے، شہزاد اکبر کو برطانیہ نہ بھجواتے، شہزاد اکبر وہاں پہ جا کے حکومت پاکستان کے بہاف پر این سی اے کے ساتھ گفتگو، نیگوسیشن، میٹنگز نہ کرتے، بات چیت نہ کرتے، ملک ریاض حسین ابھی بھی اس پیسے کا برطانیہ میں جواب دے رہا ہوتا.
اور ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ برطانیہ ضبط بھی کر چکا ہوتا، وہ پیسہ برطانیہ ضبط بھی کر چکا ہوتا، یا ابھی تک پیسے فریز پڑے ہوتے۔ یہ خان صاحب نے وہ برطانیہ میں جو پکڑے گئے پیسے، جس کی وہاں پہ وضاحت نہیں ہو رہی تھی، جس کی منی ٹریل، آسان الفاظ میں منی ٹریل ملک ریاض وہاں پہ دینے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا، وہ پیسے پاکستان میں لا کے دوبارہ ملک ریاض کے ہاتھ پکڑا دیے گئے۔ تو یہ اختیارات کے ناجائز استعمال کا جو ہے پرائم کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ باقی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، دیکھ لیتے ہیں کل عدالت کیا فیصلہ کرتی۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔